जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी एंड ह्यूमन राइट्स का जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें पाकिस्तानी अक़लियतों के मसाइल जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम शहरी हैं उनको किन मसाइल का सामना है, और उनके अंदर जो ख़वातीन हैं उनके क्या मसाइल हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन ख़वातीन हैं, हिंदू ख़वातीन हैं, सिख लड़कियाँ हैं, उन लोगों के क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको हमने ज़ेर बहस लाना है। और ये पाकिस्तान में जो समाजी मसाइल हैं इनके, उनके मसाइल का भी एक मसला ही है। जब आप समाजी मसाइल की बात करते हैं तो उनमें ख़वातीन का मसला भी आता है, और जब आप नान मुस्लिम औरतों के मसाइल की बात करते हैं तो उसमें ये टॉपिक भी आ जाता है। तभी मैं आपके साथ यहाँ ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि आप इसको सुन लें। इसको प्रॉपर पूरी तरह सुन लीजिएगा, इस लेक्चर के पॉइंट्स बना लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा ताकि कहीं भी जो है आप लोगों को दिक्कत ना हो, और आपके लिए जो तैयारी करनी है पेपर्स की वो आसान हो जाए। अब देखें कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, इनको हम अक़लियती ख़वातीन भी कहते हैं, गैर मुस्लिम ख़वातीन भी कहते हैं। ये हमारे मुआशरे के अंदर जो गुर्बत है, ठीक है, महंगाई है, तालीम की कमी है, इसी तरह से बच्चों की ज़्यादा तादाद है, तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। इनकी बुनियाद पर जो गैर मुस्लिम घराने हैं, हमारे नॉन मुस्लिम सिटीज़न्स हैं, उनकी गरीब और बेसहारा जो औरतें हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब आप देखें कि ख़ास तौर पर जो हिंदू हैं, हिंदुओं में जो बेवा औरत है उसकी शादी का रवाज आम नहीं। बाकी तो शादी हो जाती हैं लोगों की, क्रिश्चियंस में, मुसलमानों में, सिखों में, लेकिन हिंदुओं में उनका रवाज नहीं है, दूसरी शादी नहीं कर सकती लड़की। अच्छा, अब उसमें मसले क्या हैं कि लड़कियों की शादियां 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में हो जाती हैं। अगर कोई लड़की 20 साल की उम्र में बेवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती, वो औरत बेचारी जो है वो परेशान हाल। अच्छा, अब हम देखें कि हमारे यहाँ जो बड़ी तादाद में हिंदू है ना, वो पाकिस्तान में जो इकट्ठे रहते हैं वो कराची के अंदर हैं। कराची शहर में वैसे भी 2-2.5 करोड़ की आबादी है, और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदुओं की बड़ी तादाद है वो कराची में है। अब वहाँ कराची एक इंटरनेशनल शहर है, वहाँ भी जो हिंदू ख़ानदान हैं उनके अंदर अगर कोई बंदा मर जाए तो उसकी जो बेवा है उसके लिए शादी की, कोई दूसरी शादी करने की कोई मिसाल नहीं मिलती, बहुत कम होता है। कितनी ही कम उम्री में कोई ख़ातून बेवा क्यों ना हो जाए, कितनी ही छोटी उम्र में बेवा हो जाए, उसके यहाँ दूसरी शादी जो है ना करना एक जुर्म समझ लें आप लोग। तो ये बड़ा एक इशू है हमारे समाज के अंदर, हमारे मसाइल मसाइल हैं ये। तो ऐसे जो बाकी ज़िंदगी होती है वो शौहर के बगैर ही गुजारना होती है। अच्छा, अब ये लड़कियां जो हैं, हिंदू औरतें जो हैं, इनकी जब मसाइल की बात करते हैं, जवानी में तो कोई ना कोई काम कर लेती हैं, अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर लेती हैं। अब इनके रोज़गार क्या हैं? इनके रोज़गार कुछ इस तरह से हैं कि ये मछलियाँ तल के बेचती हैं, ठीक है? मछलियाँ छोटी-छोटी लेके उनको काट के तवे पे भून के वो शाम को बेचती हैं। ये जो औरतें हैं, ये कोई बच्चों के लिए चावल वगैरह बना के, कोई फ्रेंच फ्राइज़ बना के, जो इस तरह की चीज़ें बेच के, कोई छोटी-मोटी दुकान बना के जिसमें पान-शान और ये गुटखा और इस तरह की चीज़ें हैं, सिगरेट हो गया, ये चीज़ें बेच के ये गुज़ारा करती हैं। कुछ बच्चों के खिलौने बेचती हैं, उस तरह गुज़ारा करती हैं। और अक्सर औरतें जो हैं, हिंदू औरतें कराची के अंदर, वो भीख माँगती हैं, सारा दिन भीख माँग के गुज़ारा करती हैं। कुछ औरतें हैं जो सिग्नल जो होते हैं गाड़ियों के, वहाँ खड़े होके फूल बेचती हैं। तो ये जवानी में तो कुछ न कुछ करके रूह और जिस्म का रिश्ता कायम रखे रखती हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है इन्हें कमा के देने वाला कोई नहीं होता। तो ये जो हिंदू हैं ख़ानदान, ये मुल्क भर में, ख़ास तौर पर कराची की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ ही बड़ी तादाद में ये लोग हैं। तो वहाँ मैंने विज़िट किया है,
ان تمام جو ہندو علاقے ہیں وہاں پہ ان کی فیملی سے میں ملا تھا. وہ کیونکہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو تھا وہ اسی کے اوپر تھا، پاکستان میں ہندو جو یا غیر مسلم شہری ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے. تو ان خاندانوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اچھا، پھر حکومتی امداد کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے حکومتی امداد کہیں بھی نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارے ہاں تھا ایک، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب اس طرح سے وہ بھی مطلب ہے کہ کوئی فعال نہیں ہے، اس کا نام انہوں نے کوئی اور نام رکھ دیا. ظاہر ہے ہمارے یہاں جب حکومتیں آتی جاتی ہیں تو پچھلی جو حکومتیں ہیں وہ جب چلی جائیں تو نئی حکومت جو ہوتی ہے وہ پھر اپنی پالیسیاں بناتی ہے. تو یہاں جو عورتیں، جو لڑکیاں کم عمری میں بیوہ ہو جاتی ہیں یا بعد میں یہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کے بڑھاپے کا سہارا کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ لوگ جو ہے بہت پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات. پھر یہ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب ہوتی تھی یہ ان لوگوں کو فارم ملتے تھے، لیکن اب فارم لے کے یہ کیا کرتے، پیسے نہیں ملتے. پیسے نہ ملنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو گھرانوں میں ہمارا ایسی خواتین ہیں بڑی تعداد میں جن کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. ہم بات کریں کہ پاکستان کے اندر جو نان مسلم وومن ہیں ان کے سوشل ایشوز کیا ہیں، ان کو مسائل کیا ہیں، تو ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. جب ان کے پاس NIC نہیں ہے تو ان کو کچھ نہیں ملتا، نہ ان کو ووٹ دینے کا رائٹ ملتا ہے، نہ ان کا نکاح نامہ. جب ان کی کوئی شادی بھی ہوتی ہے لڑکیوں کی تو ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا، رجسٹرڈ شادیاں نہیں ہوتی، اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پنڈت آ کے ان کی شادی کرا دیتا ہے جو ان کی رسم ہے اس حساب سے، لیکن ان کے نکاح نامے نہیں ہوتے. جب نکاح نامے نہیں ہوتے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے بے فام نہیں بنتے، ان کے ناظرہ کی رجسٹریشن نہیں ہوتی. یہ بڑے مسائل ہیں یہاں پہ. تو یہ خواتین جو ہیں یہ ان کو بہرحال شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہیں یا اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو وہاں سے کچھ ملتا نہیں، پیسے نہیں ملتے. اچھا، پھر کچھ لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہوتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سب کے پاس نہیں ہوتے. جن عورتوں کے پاس شناختی کارڈ موجود ہوتے ہیں وہ فارم بھر دیتی ہیں، جمع کرا دیتی ہیں. تو ان میں سے کچھ لوگوں کو پیمنٹ ملتی نہیں ہے، کچھ کو ملتی ہے. سب کے فارم ایکسیپٹ نہیں ہوتے. جن کو پیمنٹ ملتی ہے وہ بھی ان کی گزر اوقات کے لیے انتہائی ناکافی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ بہت ساری خواتین ہیں جو فارم جمع کراتی بھی ہیں تو انہیں امداد نہیں ملتی، اور جن کو پیسے ملتے ہیں وہ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، مہنگائی بہت ہے تو وہ ان معمولی رقم سے بھی کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ پھر دوسری بات کہ جو یہ غیر مسلم ہیں ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں. اگر کوئی یہ خود ہندو یا عیسائی بڑے مالدار ہوتے تو اپنی عورتوں کو دوسروں کو دے دیتے، مدد کر دیتے. تو اسی طرح جو کرسچن خواتین ہیں ان میں ان کو کوئی راشن ملتا ہے، وہ چرچ والے دیتے ہیں، لیکن وہ سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ان کو راشن ملتا ہے. یہ ان کو سارا سال راشن نہیں ملتا. تو ان کا بھی کوئی اتنا بڑا وہ مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ جو ان کی زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی. یہ بڑا ایشو ہے ایک آپ لوگوں کے کو بتانے کے لیے کہ زندگی جو ہے آن دا گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں یہ غیر مسلم عورتوں کی بہت تلخ ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں ان کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ملتا نا. بیچاری وہ جہاں کہیں مرد کام کرتا ہے اس کو 15,000 تنخواہ ملتی ہے تو خاتون کو اس کے مقابلے میں 6,000 دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو ان لوگوں کی زندگیاں بڑی کٹھن ہیں. تو ان کو جو راشن ملتا ہے چرچ کی جانب سے کرسچن لیڈیز کو وہ 1-2 بار مل جاتا ہے کوئی تھوڑی بہت، لیکن یہ بہت ناکافی راشن ہوتا ہے. خاص طور پر کبھی کرسمس کا موقع آتا ہے تو اس میں ان لوگوں کو تھوڑی بہت جو ہے وہ چیزیں دے دی جاتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندو عورتیں ہیں اور جو سکھ خواتین ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ان کو مذہبی جو رہنما ہے وہ دے دیں ان کو. اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اپنے مذہبی رہنما ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں،
ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے وہ، تو دوسروں کی مدد کیسے کریں؟ تو یہ بڑا ایک ایشو ہے۔ پھر اس میں ہمارے یہاں جو ہندو لڑکیاں ہیں نا، ان کے اور بڑے مسائل ہیں۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو ہندو فیملیز ہیں وہ کراچی میں رہتی ہیں، وہ سندھ میں رہتی ہیں، تو کراچی میں اور سندھ میں جب یہ رہتی ہیں تو نا ان کی لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکی جاتی ہے، اسکول بھیجتے ہیں، جب ان کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ وہاں سے واپس ہی نہیں آتی۔ خاص طور پر سندھ کے اندر اگر آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹس کو پڑھ لیں تو اس میں بہت آپ کو ڈیٹا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو لڑکیاں ہیں ان کے نا ہندو لوگ ڈرتے ہیں بہت زیادہ، چھوٹی سی عمر میں شادی کر لیتے ہیں، 12-13 سال کی عمر میں۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی لڑکی خوبصورت ہے، اس کو کوئی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اٹھانے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے مسلمانوں کو کہ یہ ہندو ہیں بیچارے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، یہ کرسچن ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو یہ بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں۔ اور جو بڑے بڑے ہمارے یہ لوگ ہیں تو یہ لڑکیاں جو ہیں وہ چھوٹی عمروں میں ان کی شادی ہو جاتی ہیں، والدین ڈرتے ہیں کہ بھائی ان کو ہم کہاں بھیجیں۔ جب چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہیں تو تعلیم سے محروم ہو جاتی ہیں، بچی 3 جماعتیں پڑھتی ہے، چوتھی میں جاتی ہے شادی کر دی جاتی ہے۔ اب وہ یہ ان پڑھ لڑکیاں پہلی بات کیا کام کریں گی؟ پھر اگر ان کی لڑکیاں پڑھی لکھی بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی لڑکیاں ہوں تو وہ باہر نہیں جا سکتی۔ شریف لڑکی جو بھی ہوگی عزت کی وجہ سے باہر نہیں جائے گی، کنواری لڑکی کو گھر میں وہ بٹھا نہیں سکتے، تو وہ جلدی ان کی شادی۔ میٹرک میں تو چلو یہ جو کرسچن ہے یہ تو میٹرک بھی کروا لیتے ہیں، لیکن جو ہندو ہیں نا وہ ان کے ہاں یہ مسائل جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے بچوں کے، گورنمنٹ اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا۔ اچھا کبھی یہ جو ان کے ہاں نشہ بھی کرتے ہیں لوگ، کبھی کسی کا لڑکی کا بھائی کسی کا باپ نشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ کبھی ان کو داخلہ نہیں ملتا، قریب میں راستے میں لڑکے تنگ کرتے ہیں، لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ان لوگوں کا۔ اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نا یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ غیر مسلم جو شہری ہیں یہ اپنی لڑکیوں کو زیادہ پڑھاتے بھی نہیں ہیں، پڑھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی صبح جاتی ہے کالج اور شام کو گھر نہیں آتی، اور وہ پولیس میں جا کے مقدمہ کرواتے ہیں تھانے کا تو وہ بھی پرچہ نہیں کاٹتے، کٹ جاتا ہے کوئی پیسے شیسے دے کے، تو لڑکی سال بعد جا کے ریکور ہوتی ہے، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں نے جی اسلام قبول کر لی ہے اور میں نے جو ہے نا وہ شادی کر لی ہے۔ اب یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے خوفزدہ ہیں، تو وہ لڑکیوں کو گھر سے نہیں نکالتے، وہ بہت جو ہے وہ ان سے خوفزدہ ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کی لڑکی جو ہے نا وہ اسکول بھی نہیں بھیجتے، وہ وجہ کیا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے محبت کی شادی کر لیں گے تو مسلمان ہو جائیں گی، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ چلو ہم گھر پہ تھوڑا بہت ان کو پڑھا لیں گے، اور جب انہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہندو لڑکی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ جی اب ان کو وہ زیادہ چھیڑیں گے، مجبوری کا مذاق اڑاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جی ہندو ہیں تو ان کا کیا کر لیں گے ہم۔ تو یہ ایشوز ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹس ہیں وہ اس میں چیزیں ہیں بھری پڑی ہیں۔ یہ اس طرح کی جو ہمارے ہاں غیر مسلم جو سٹیزنز ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں۔ تو ان کی جو لڑکیاں ہیں ان کو بڑا مسئلہ، عورتیں جو ہیں جو کام کرتی ہیں وہ بھیک مانگتی ہیں۔ میں آپ کو ان کی مثال دوں، یہاں تک کہ ایک گھر میں گیا انٹرویو لینے کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کی لڑکی کی شادی تھی ہفتہ پہلے، اور انہوں نے اس کو رخصت کیا تو چاول لے لیے کوئی تھوڑے سے، ان کو ابال لیا، اور ابال کے نا اس میں تھوڑی سی شکر ڈال دی اور مہمانوں کو کھلا دی، جو 2-3-4 مہمان تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں۔ اور دوسری بات کہ جو لڑکی کے کپڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کا جوڑا تو کہیں سے لے لیا، لیکن اس کو ہم نے سوئی دھاگے سے سلائی کی، سلائی مشین بھی نہیں ہے۔ اتنے غریب خاندان کے ہیں اور یہ جو ان کی لڑکیاں، تو یہ بڑے اس طرح کے ہمارے ہاں
ان لوگوں کے مسائل ہیں، اور یہ کوئی کام نہیں کر سکتی نا، مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. ہاں، ان کے گھروں میں اشتہارات لگی ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، پارٹیوں کے، یعنی کہ کوئی آئے گا تو ان کو شاید کوئی امداد مل جائے گی، ان کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے. لیکن ان کے ہاں وہ جذبات تو ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے بھی کہ جی انہوں نے کیا کرنا ہے. سیاسی جماعتوں سے جو وابستگی ہے ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ پڑھائی کے جذبات ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھیں لیکن ان کو پڑھائی کا موقع نہیں ملتا. تو یہ پاکستان کے اندر جو ان کی ریالٹیز ہیں یہ بڑی تلخ ہیں. جو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اچھے کپڑے دلانے کے لیے، یہ خواتین جب بھیک مانگتی ہیں، ان کا پیشہ بہت بڑے پیمانے پر بھیک مانگنا. بسوں کے سگنل پہ کھڑی ہو کے یہ بھیک مانگ لیں گی، اور یہ جو ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے بھیک مانگ لیں گی. کوئی آٹا دے دے گا، کوئی چاول دے دے گا، کوئی ان کو چینی پکڑا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یہ بس چھوٹا موٹا جو ہے وہ زندگی کا گزارا کر کے اپنا نظام چلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی نیڈ ہے کہ آپ ان کو سمجھیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی، اور یہ پیپر وغیرہ جو ہیں آپ ان کو نسبتاً بہتر انداز میں کر پائیں گے. تو یہ کرسچن لڑکیوں کا بھی یہی ہے، وہ بھی جو غریب ہیں وہ بہت غریب ہے، ان میں کچھ لوگ ہیں جن کی حالت قدرے بہتر ہے، وہ کام کر سکتے ہیں، وہ کما لیتے ہیں. لیکن جو ہندو گھرانے ہیں اور سکھ جو ہیں وہ بہت انتہائی غریب ہیں، کیونکہ ان کی امداد دینے والا کوئی نہیں ہے نا. جو کرسچنز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں امداد چرچ کی جانب سے، برٹش کی جانب سے آ جاتی ہے اور ان کو امداد مل جاتی ہے قدرے. وہ پھر لڑکیاں تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہیں، وہ نرسنگ کر لیتی ہیں، ٹیچنگ کر لیتی ہیں، بیوٹی پارلر کا کام کر لیتی ہیں کرسچن لڑکیاں جو ہے، اور کوئی ہسپتالوں میں جاب کر رہی ہیں، کوئی گھروں میں دردن کا کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی اسکولوں میں جا کے پڑھا رہی ہوتی ہیں. تو ان کو کوئی اپنا پارلر کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی پارلر میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہے. کچھ مطلب ہے کہ جو اچھی پڑھ جاتی ہیں وکیل بھی بن جاتی ہیں، گورنمنٹ کی جابس میں چلی جاتی ہیں. تو ان میں کچھ لوگ ہیں ایسی ہیں لڑکیاں کرسچنز میں کہ جو نسبتاً بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں. لیکن جو ہندو گھرانے ہیں نا، اور جو یہ ہیں سکھ ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ تشویشناک ہیں. اور ہمیں ان کے لیے بڑا ایک آپ یوں سمجھیں کہ جھونپڑیاں بنا کے بیچارے یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں جو مرد ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں کہ کما کے لاؤ. تو یہ ان کی خواتین کی حالت بڑی خطرناک ہے. اور جو تھوڑی سی پڑھ بھی جاتی ہیں خواتین تو ان کے جو اغوا ہونے کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ مقروض ہیں یہ لوگ بہت زیادہ. اور یہ اپنے محلے میں جو ان کے یہاں کوئی مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ قرضہ بھی لیتے ہیں اور سود پہ قرضہ دیتے ہیں. کراچی میں جو پٹھان قبائل کے لوگ ہیں وہ بڑے پیمانے پر ان کو قرضہ دیتے ہیں کرسچنس کو، اور پھر سود مانگتے ہیں، اور جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ HRCP کی رپورٹ لازمی پڑھیے گا، اس میں بہت زیادہ پیمانے پر یہ رپورٹس آئیں گی اور آپ کو جو ہے وہ صحیح چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. میں آپ کو تھوڑا سی چیزیں بتا رہا تھا. بہرحال امید ہے کہ آپ اس حوالے سے کافی حد تک جو ہے وہ کام کرنے کے لائق ہو جائیں گے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ تمام ساتھیوں کا، طالب علموں کا، دوستوں کا بہت شکریہ. جب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ.